बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरात और ऑपरेशन, कई दफा ये बात हो चुकी, अब ये बात एक अहम मोड़ में दाखिल हो चुकी है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। तालिबान जंग बंदी करने पर बिल्कुल नहीं तैयार और पाकिस्तान का आइन मानने से भी कर दिया इनकार। क्या अब भी नजर आ रहे हैं मुज़ाकरात के कुछ आसार? एंड वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमन की उम्मीद पर किए जाने वाले मुज़ाकरात तालिबान की जानिब से मुसलसल दहशतगर्दी की वजह से अब मुकम्मल तौर पर डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं। 19 रोज तक जारी रहने वाले ये मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के हामियों के तमाम तर दावों और कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी नहीं रुकी। इसको रोकने में हम लोग नाकाम रहे हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए, नाज़रीन आपको याद होगी कि पहली शर्त ही ये रखी थी कि तालिबान से मुज़ाकरात आइन की हदूद में रहकर किए जाएंगे और तालिबान कमेटी ने इस शर्त को कबूल भी कर लिया था। मगर आज तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने एक बार फिर पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने से इनकार किया है और ये कहा है कि हम मुज़ाकरात को जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए हमसे आइन बनवाना चाहती है। आइन में एक भी जुज़ इस्लामी नहीं है। हम आइन सिर्फ कुरान और हदीस को तस्लीम करते हैं, चाहे कोई माने या ना माने। नाज़रीन, इस बयान से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि तालिबान मुज़ाकरात में शुरू से ही संजीदा नहीं थे। ना तो वो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं और ना ही वो दहशतगर्दी के रोकने पर किसी भी तरीके से आमादा दिखाई देते हैं। यही वजह है कि हुकूमत को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला करना पड़ा। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने वाज़ेह तौर पर कल ही कह दिया कि दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात के बाद वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने मुशावरत के बाद फैसला किया है कि अब मुज़ाकरात आगे बढ़ाना ज़्यादती होगी। फौज से अपने दिफा में कार्रवाई करने का हक वापस नहीं ले सकते। जब से हमारी हुकूमत आई कोई फौजी कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत और कौन सी जंगबंदी करे? हुकूमत ने 2 रोज कबल शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन का फैसला किया था और वज़ीर आज़म की तकरीर भी तैयार थी। दूसरी जानिब एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। फिजाई हमलों के साथ साथ जमीनी दस्तों ने भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इन हमलों में 40 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर गैर मुल्की भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 6 ठिकानों पर बमबारी की है। अस्करी मराकज पर भी हमले करके उन्हें तबाह किया गया। चौथा हमला ताजिक अस्करी मरकज पर किया गया जिसमें ताजिक कमांडर समेत तमाम अस्करियत पसंद हलाक हो गए। 5वां हमला TTP के ठिकाने जहाद यार पर किया गया। 6ठा हमला TTP के कमांडर अब्दुल रज़ाक के ठिकाने पर हुआ। इन हमलों में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि इन इलाकों में कायम दहशतगर्दी के मराकज़ को मुकम्मल तौर पर अब तबाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब तालिबान ने अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का दिफा करते हुए ये कहा है कि हमारे पास यानी पाकिस्तान की स्टेट के पास या शायद उनका इशारा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की अस्करी फोर्सेस की तरफ है कि उनके ज़ेरे हिरासत उनके साथियों को कत्ल करके फेंका जा रहा है और उनकी औरतों और बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर कल ही आपने देखा होगा हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने के साथ और उन्होंने हमारे इंटरव्यू में क्या कहा था। लेट्स लिसन टू हिम एज़ वेल। लेकिन तालिबान तो दूसरी बात भी तो कहते हैं, वो पता नहीं क्यों लोग तस्लीम अपनी मतलब की बात लोग तालिबान की तस्लीम कर लेते हैं। जब वो दूसरी बात कहते हैं कि हमारी औरतें इन्होंने गिरफ्तार की हुई है, बच्चे गिरफ्तार, तो कोई हमदर्दी का एक बोल भी नहीं बोलता कि उनको रहा किया जाए। जब वो कहते हैं कि हमारी लाशें गिराई जा रही हैं, कस्टडी के अंदर लोग कत्ल किए जा रहे हैं, तो कोई नहीं कहता कि इनके साथ हमदर्दी की जाए। वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तालिबान किसको कह रहे हैं? तो उन्हीं को लगा रहे हैं जिन पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जब हम मिसिंग पीपल की बात शुरू करते हैं तो एजेंसियों का नाम आ जाता है। ठीक। इफ्तिखार चौधरी ऑन रिकॉर्ड ये बात 10 दफा कह चुके हैं और जब जब मिसिंग पीपल का नाम आता है तो ये नहीं होता कि किसी ने तावान के लिए किसी को अगवा किया हो, बल्कि पता चलता है कि एजेंसियों ने किया है। ठीक। और फिर ये बात बलूचिस्तान के बारे में तो बिलखुसूस चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि जब बिलाखिर उनकी रिहाई के लिए हंगामे होते हैं, मुजाहरे होते हैं, तो उनकी लाशें मिल जाती हैं। ठीक। तो किसको कह रहे हैं? फौज को ही कह रहे हैं ना भाई, मैं तो नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग किसी और सिमत में निकल जाते हैं और नाम लेते हुए शर्माते हैं कि उसका नाम लेंगे तो पता नहीं क्या मुसीबत या क़यामत आ जाएगी।
طالبان کمیٹی نے مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیا ہے۔ طالبان کمیٹی کے رکن پروفیسر ابراہیم کا کہنا یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی بے اختیار ہے، پاک فوج اور طالبان براہ راست مذاکرات کریں تو امن آ سکتا ہے۔ حکومتی کمیٹی بھی بے اختیار ہے، جو طالبان اور اطلاع کمیٹی کی وزیر اعظم، آرمی چیف یا DGISI کے ساتھ ملاقات تک نہیں کرا سکتی۔ آپریشن کی صورت میں لاکھوں افراد بے گھر ہو جائیں گے۔ حکومت معاملات حل کرانے کے لیے مذاکرات کی راہ اپنائے۔ ناظرین، پاکستانی طالبان صرف پاکستان کے لیے ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ سارے خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ایک تحقیقاتی ادارے سینٹر فار نیول انالیسس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ انالیسس ہے، اس کے کچھ پوائنٹس آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں وی اسیس that reduction in US and NATO counterinsurgency and counter-terrorism operations combined with the continued existence of insurgent sanctuaries in Pakistan will make the insurgency a greater threat in the 2015 and 2018 time frame than it is now. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ we conclude that Taliban will follow a gradualist campaign in the 2 years immediately following the draw down of coalition forces. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں 2014 تک بین الاقوامی فوج کے انخلا کے بعد ملک میں دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن جائے گی۔ طالبان افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کابل میں دوبارہ اقتدار پر قابض ہونے کے لیے مہم میں تیزی لائیں گے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طالبان پر عسکری دباؤ کم ہونے کی صورت میں وہ پاکستان کے اندر اپنے محفوظ پناہ گاہوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت بحال کریں گے۔ ناظرین، پاکستانی طالبان جنہیں اب امریکہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ قرار دے رہا ہے اور جو آئین کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، کیا ان سے اب بھی مذاکرات کی کوئی بھی امید باقی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اہم سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ کنڈمنیشن ہم دیکھتے ہیں حکومتی حلقوں کی کچھ جانب سے، مگر کیا صرف حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو ہی آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ کیا کسی اور کا قصور کچھ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ بٹ آفٹر بریک کیپ واچنگ 8 PM with Fariha Aziz. ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہونے والی صورتحال کی۔ سرجیکل اسٹرائکس کا آغاز ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چودھری نثار نے برملا کہہ دیا کہ اب شاید مذاکرات کو لے کر آگے چلنا ایک قسم کی زیادتی ہوگی، مگر کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اب مزید کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ دوسری طرف سے بالکل ہی ویلکمنگ قسم کا رسپانس مل ہی نہیں رہا۔ آج بھی پروفیسر ابراہیم نے یہ بات دوبارہ کہی کہ ہم چاہیں تو اپنا آئین منوا سکتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ویری ویری وارم ویلکم ٹو طارق فضل چودھری صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، ویری وارم ویلکم ٹو یو شوکت بسر صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، شبلی فراز صاحب، رہنما تحریک انصاف، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جان چک سعید صاحب، JUIF کے لیڈر ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین۔ سب سے پہلے آپ سے طارق فضل چودھری صاحب، اب اس وقت ہم ہمارا اسٹیٹس کیا ہے ایگزیکٹلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فریہ، گزارش یہ ہے کہ جس انداز سے یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا اور جس طرح تمام جماعتوں کی مشاورت سے شروع ہوا، تو خیال تو ہمارا بھی یہی تھا اور سب نے اس کی تائید کی کہ پاکستان میں امن کے لیے جو دہشت گردی والا مسئلہ ہے، اس میں جتنا کم سے کم خون بہایا جائے، بلکہ بالکل بھی اگر نہ بہایا جائے تو وہ سب سے اچھا ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ کہ 5-6 ماہ کا عرصہ گزرا، اس میں 550 کے قریب ہلاکتیں، شہادتیں ہوئیں معصوم شہریوں کی، لا انفورسنگ ایجنسیز کی۔ اس کے بعد ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوئے تو طالبان کی طرف سے دوبارہ یہ بات آئی کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں۔ پھر بہت ایک آخری میں سمجھتا ہوں، یا آپ اسے کہیں کہ دل بڑا کر کے دوبارہ ایک سنجیدہ کوشش کی گئی، کمیٹیاں بنی۔ ان کی طرف سے یہ تھا، طالبان کی کمیٹی کی طرف سے، کہ جی حکومتی کمیٹی جو ہے اسے با اختیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خود جو طالبان کی کمیٹی ہے وہ اتنی با اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب طالبان کی طرف سے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ساتھ دہشت گردی کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، FCC کی اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو طالبان کی کمیٹی یہ کہتی ہے جی ہمارے جذبات اور ہمارے جو نظریات ہیں، الفاظ وہی ہیں جو حکومتی کمیٹی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے با اختیار نہیں ہے، یا ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے جو طالبان نے انہیں دیا تو صحیح اختیارات کا، لیکن شاید ان کی بات نہیں سن رہے۔ پھر طالبان ساتھ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں، لیکن ہمارے جو الائڈ گروپس ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہیں بھی اس میں لے کے آئیں کہ آپ بھی اپنی دہشت گردی کی کاروائیاں بند کریں۔ ایک طرح تو یہ چل رہا ہے۔
اب جب اس ماحول میں اگر دہشت گردی کی کاروائیاں بند نہیں ہوں گی، قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوگا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا نقصان ہوگا، تو یقیناً فوج کو آپ کب تک اس کے ہاتھ باندھ کے ان کے آگے پھینکیں گے؟ اصاب سے نہیں کھیلنا چاہتے، اعلامیہ میں بھی لکھا گیا. اور جو چودھری نے کہا اس ایگزیکٹ ورڈز آر دہشت گرد حملے جاری رہنے کی صورت میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا دہشت گردی کے متاثرین کے ساتھ ناانصافی ہوگی. آپ یہ ناانصافی کریں گے ابھی کہ اب آپ لوگوں نے پیچھے ہو جانا ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے اس وقت ہمارا؟ ہم مذاکرات میں ہیں، آپریشن میں ہیں، یا ابھی ہم بیچ میں ہیں؟ دیکھیں حکومت کا بڑا واضح موقف ہے کہ آج بھی اگر پاکستان میں خون بہائے بغیر امن ہو سکتا ہے تو جو ہماری طرف ایک قدم بڑھائے گا ہم اس کی طرف 10 قدم بڑھائیں گے. مذاکرات کی سٹیج لیکن وہ مذاکرات کی سٹیج ختم نہیں ہوئی. میں بڑا کلیئر کر دیتا ہوں، شاید اس میں آپ نے کہا کنفیوژن ہے. اگر وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ ٹرمز پہ بات کرنا تو وہ ایک قدم بڑھائیں گے، ہم 10 قدم بڑھائیں گے. لیکن جو ان کی طرف سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں فوج کو آپ نے اجازت دینی ہوگی کہ وہ اس نقصان کا ازالہ کرے، وہ اپنے جوانوں کا تحفظ کرے. اور جو لوگ براہ راست ان پہ حملے کر رہے ہیں یقیناً فوج ان پہ اسٹرائک کرے گی. ٹھیک، ان پہ اسٹرائک کرے گی. یہ فوج کی سرجیکل اسٹرائک سے کیوں سرٹن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ ہمیں بھی بتاتے. جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ ڈکلیئر کرتے آپریشن، اٹس ناٹ اے پراپر آپریشن، سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہے. فریہ میرے خیال میں آپ نے جو انٹرو میں کہا نا کہ حکومت ہی تمام معاملوں کو تو لیڈ کر رہی تھی، باقی تمام جماعتوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا. اور مذاکرات کی بات، مذاکرات 9 ستمبر سے آنورڈ اگر تو وہ کہیں سمندروں میں ہو رہے تھے، دریاؤں میں ہو رہے تھے، ہواؤں میں ہو رہے تھے، تو وہ تو طارق فضل چوہدری صاحب کو پتا ہوگا یا ان کی جماعت کو پتا ہوگا. لیکن کم از کم گراؤنڈ پہ تو وہ کہیں مذاکرات نظر نہیں آئے. جب بھی کیوں نہیں نظر آئے؟ اس لیے نظر نہیں آئے نا، مذاکرات ایک طرف ہم مذاکرات کا ڈھونگ رچاتے رہے، دوسری طرف سے ہمیں کیا ہوتا کہ ہر مذاکرات کے بعد سیز فائر. تو میں ایک اور بات کر، ہمیں سیز فائر کا لفظ بھی چھوڑ دینا چاہیے. سیز فائر ہم کسی ملک خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں، ہم سیز فائر کہتے ہیں. ہم ایک گروہ جو ہے اس وقت پاکستان پہ حاوی ہو چکا ہے اور وہ ہمارے ایف سی کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، خون بہ رہا ہے. اور یہ آج بھی حکومت کو جس طرح 9 ستمبر کو انہوں نے ایک مینڈیٹ لیا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بھی ساتھ ساتھ چلیں گے. کل میں جو نثار صاحب کی بھی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، بھائی کمزوری کا ہم پہلے دن اب کہا تھا کہ دو چیزیں کلیئر کر لیں کہ کبھی مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے کہ ایک طرف لاشیں گرے اور دوسری طرف مذاکرات ہو. دوسری لائن ڈرا کر لیں. آج ان کا یہ بیان ہے کہ ابھی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے بس اب نہیں ہوں گے، ابھی جب تک آپ یہ نہیں سن لیں، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے معاملات بہتری کی طرف نہیں بڑھیں گے. آپ کو اگر آپ پریکٹیکلی، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے طالبان کے سامنے سرنڈر کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش کے اندر یحییٰ خان نے سرنڈر کیا تھا، اسی طرح انہوں نے ہمارے، اگر ایف سی کے نوجوانوں کی شہادتیں نہ ہوتی، اگر عام معصوم لوگ مر رہے ہوتے تو ان کا آپریشن نہیں ہونا تھا. فوج نے جو آپریشن کیا ہے، فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں تھے، فوج نے اپنے طور پر اس کا انیشیٹو لیا ہے. آپ سے خبر دے سکتے ہیں کہ ہمیں بتا جنگ اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ جنگ کے بغیر مذاکرات کریں، نتیجہ اگر وہ نہیں آیا، لیکن میں صرف یہ مکمل کر لوں کہ جنگ مذاکرات بھی ہوتے رہتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہوئے ہیں آرکیسٹریٹ، تو وہ تو پھر جنگ تو نہیں ہے. ایک فکرہ کہنے میں نے، ان کو کیا اس میں ہچکچاہٹ کیا ہے، یہ کیوں چھپا رہے ہیں، کیوں ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں، یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو دوبارہ کیوں نہیں بلواتے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کیا فوج ایک پیج پر ہے، تمام سٹیک ہولڈرز اگر شکایت کریں ان کو بلائے. I'll ask you these questions, so be prepared. لیکن جان چکزئی صاحب، کیا آپ ان سرجیکل اسٹرائکس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہم کیا مقصد کیا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ہم دہشت گردی کنٹرول کر پا رہے ہیں یا کر پائیں گے، نہیں. ان کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ غلط سمجھتے ہیں. بالکل. وہ جو 23 ہمارے فوجی شہید کر دیا اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. تو دونوں چیزیں غلط ہیں. یو ہیو ٹو ٹیک سائڈ. سر آج جیسی پارٹیز نے یہ اگر ہم صرف یہ لے کے بیٹھ گئے کہ یہ پینفل واقعات ہوئے ہیں، آج سے تقریباً 5 سال سے یا 6 سال سے انسرجنسی جاری ہے، 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، جوان بھی شہید ہو گئے، دونوں طرف سے خون. کیا ہم اسی واقعات کو بنیاد بنا کے آگے نہیں بڑھیں گے؟ تو کیا کریں؟ What do we do؟ یہ کہ ہم دل سے مذاکرات کریں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے؟ ہماری طرف سے. ہم حکومتی کمیٹی کے میں بات کر رہا ہوں. کیوں حکومتی کمیٹی نے کیا بولا؟ دیکھیے سیز فائر کے لیے پہلے دن سے کوشش کی جانی چاہیے اور ابھی تک نہیں ہوا. ان کی بات جو سیز فائر کب ہوگا؟ آپ کا ممبر منتخب کیا گیا ان کی طرف سے، آپ نے وہ بننے سے انکار کر دیا. دیکھنا یہی تو آپ لوگوں میں نہیں ہے. That's a very valid question. You had a chance. ہم سمجھتے ہیں وہ تو ہم نے اپنی تحفظات ظاہر کر دیے کہ یہ جو لوکل ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق
मालिक नहीं है, वहां की ओनरशिप नहीं है, फाटा के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हमने सपोर्ट किया। लेकिन जहां तक हमारी सर्टिफिकेट का ताल्लुक, हम इसलिए नहीं दे सकते कि हम इसको बामानी मुज़ाकरात के लिए एक बामानी मैकेनिज्म के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात वो हमने क्लियर कर दिए। रही ये बात कि अभी तक काम खड़े हैं, अगर हम वाकई संजीदा बामानी मुज़ाकरात कर रहे हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ, पर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, जब हम सियासत की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, और हम कहते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कहते हैं। लेकिन जब हम जंग की बात करते हैं तो आप एक साइड पकड़ लें, या आप कहते हैं कि ये सही है, या मुझे आप बताएं, ठीक है, मैं आपसे पूछ, मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ, अगर मुझे बताइए ये ऑपरेशन अगर कोई होने जा रहा है, मुझे बताएं क्वालिटेटिवली इसमें क्या डिफरेंस होगा? क्या हम ऑपरेशन जो है अफगानिस्तान में कर सकते हैं? अर्बन टेररिज्म की तरफ ये तमाम सवाल, उससे क्या फायदा हुआ उनको? देखिए, एक इशू के अगर इसको हम इशू बना के और इस पे पॉलिसी हम बनाते हैं तो मेरे ख्याल में ये अनफॉर्चुनेट होगा। ये इशू है, ये आपके अल्फाज है, मेरे नहीं। आपने क्या इसको इशू बना रहे हैं? अगर हम इसको बना के बैठ गए फिर हम जो है ना मुज़ाकरात, अगर हमने 50,000 के लिए हम जो है मुज़ाकरात आज कर रहे हैं तो क्या हम कल मुज़ाकरात नहीं करेंगे? दरवाजे बंद कर देंगे? 50,000 लोगों को पहले आंखें बंद और 50,000 लोगों को हम मरवाएंगे। अच्छा, और लोगों को मरवाएंगे अगर हम इसी तरह ऑपरेशन, अगर हम ऑपरेशन हम एक ऐसा ऑपरेशन, ये आर्गुमेंट नहीं है, हम अगर ऐसा ऑपरेशन जो ना अर्बन में हम कर पा रहे हैं, जो नाम शुमाली वजीरिस्तान में कम पा रहे हैं, और जो हमारी तजादत पॉलिसी, एक तरफ हम तालिबान के खिलाफ है, दूसरी तरफ अस्करियत पसंदी के जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हमने जो है सीरिया में जो है वहां पे साइड लेना शुरू कर दिए, और अफगानिस्तान में हम जो वही तालिबान जो उनके एक रूह है वहां पे हम फोर्सेस की एक प्लानिंग होती है, उनके अपने ग्रुप्स होते हैं। अगर हम सीरियस हैं ऑपरेशन के हवाले से, आप मुझे कन्विंस करें कराची में हो रहे 50 में चैलेंज करता हूं, 50 तालिबान भी नहीं मरे इस ऑपरेशन में, लेकिन उस ऑपरेशन से क्या आज भी 10-10 लाशें गिरती हैं हर रोज? तो आप कह रहे हैं कराची का ऑपरेशन भी जो ऑपरेशन जो कहीं पे ऑपरेशन ना किया, ऑब्जेक्टिव क्या हासिल हुआ? क्या नहीं, एक होलिस्टिक अप्रोच है, बातचीत करें, जो भी आ रहा है बंदूक लेके हम बैठ जाए, ये वाली गलत बात है। होलिस्टिक अप्रोच, हमने फॉरेन पॉलिसी रिविजिट करना है, हमने डोमेस्टिक पॉलिसी रिविजिट करना है, हमने जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे सिविल इन्फोर्समेंट डिसफंक्शनल सिचुएशन है आज अर्बन सिटीज में, हमने वो इंप्रूव करना है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो इसी तरह जो है हम ये कंफ्यूजन जारी रहेगा। ठीक है, ये जो होलिस्टिक अप्रोच की आपने बात किया, इसके पर भी बात होगी, लेकिन पीटीआई के ऊपर बहुत, सिर्फ पीटीआई नहीं, इनकी जमात भी शामिल है, जेआई की जमात भी शामिल है। अब आपका मौकफ क्या है? क्योंकि मुज़ाकरात के बारे में आप बड़ा क्लियर कट कहते रहे। चौधरी निसार ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि गुज़िश्ता सितंबर से लेकर अब तक हुकूमत ने कोई फौजी ऑपरेशन नहीं किया। सही है चौधरी साहब? वो ये भी कहते हैं कि शोरशज़दा इलाकों में फौज की आमदोरफ्त को भी महदूद कर दिया। तो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं तालिबान? क्या हम क्या करें कि वो समझते हैं कि हमारी वजह से वो हमले करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इधर आप इस साइड पे हैं या उस साइड पे हैं, ये इतने सिंपल इश्यूज नहीं है जिसमें कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखें। इसमें ग्रे एरियाज बहुत होते हैं। जो मज़ाकरात का अमल था, मेरा ख्याल में ये एक, चाहे वो मज़ाकरात का अमल हो या वो जो अपना जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, ये सारे ये नी जर्क रिएक्शंस हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो इतने सीरियस इशू जो कि इतने इस पूरे मुल्क को और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा को एक होस्टेज बनाए हुए है, और जितनी सफरिंग हो रही है मुल्क और फिर केपीके इन पर्टिकुलर, अपना हुकूमत ने कोई ऐसी लगता नहीं है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार की है, चाहे वो नेगोशिएशंस हो या चाहे वो ऑपरेशन हो। इनकी जो अप्रोच है वो बड़ी पीस मील है और बड़ी ही एक किस्म की, जैसे कि रिएक्टिंग टू द टॉक शोज और टीवी न्यूज। अब जिस तरह मतलब है, आप देखें कि जो बेसिक कॉमन डिनोमिनेटर्स होते हैं वो तय नहीं हुए। अभी यही पहली बात हो रही थी कि जी आइन के तहत होगा, आइन पाकिस्तान के तहत होगा। अभी मैं देख रहा था टीवी पे उनके जो तर्जुमान है तालिबान के, वो ये कह रहे थे कि जी हम तो कुरान और सुन्नत को मानते हैं, आइन, हम तो आइन पाकिस्तान को नहीं मानते। अब बात यह है कि ये कुछ चीजें ये होती हैं कि वो, सॉरी साहब, इसमें हुकूमत का कैसे कसूर है? हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने तो पहले दिन कह दिया कि जो भी बातचीत होगी आइन के दायरे में होगी। दे सेड यस। तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी और हमारी हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें पहली बात ये तय हुई थी, दिस इज व्हाट आई जस्ट सेड। अब वो फिर आके कह रहे हैं कि हमने नहीं मानना आपके कानून को। तो somebody goes back on their words, उसमें आप हुकूमत को क्यों मोड़ इल्जाम? नहीं, हुकूमत की बात ये है कि देखिए जी, हुकूमत पे एक ऑब्वियसली हुकूमत एक बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन में होती है, बिकॉज सारी स्टेट की रिसोर्सेज उसके साथ हैं और उनकी जो है तो जो डिसीजंस होंगी वो काफी वजन रखती है।
کئی چیزیں یہ ہیں کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کافی جو ناظرین دیکھ رہے طاقتور ہیں. ہے اس کو برا کہنا ہے چاہے وہ حق پر ہو. نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں برا, ہم تو اپروچ کی بات کر رہے ہیں نا جی. بھائی ہم کیوں یہ سوچتے ہیں, ناٹ دیٹ آئی ایم دیئر اسپوکس پرسن, نہیں میں سمجھ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرلی کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ذرا زیادہ سیریس لینا چاہیے, اور یہ ٹی وی پہ رننگ کامنٹری کے ساتھ ساتھ ادھر سے وہ آ رہا ہے, یہ سارے اس میں بیک چینلز پہ آپ کو کام کرنا ہوگا, ایک سرٹن ایک بیسکس پہ آپ کو ایگری کرنا ہوگا, اس کے بعد یہ تو کمیٹی کے ممبر ہیں کہ تضاد ہو آپ کے سامنے, یہ کس طرح کمیٹی پہ تنقید کر سکتے ہیں, یہ تو اون کر رہے ہیں اسی کمیٹی, نہیں ایک ممبر بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, تو جو باہر ہے صرف وہ تنقید کر سکتا ہے. نہیں ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا, انہیں تو اعتماد میں لیا گیا, ان کا ایک ممبر وہاں پہ ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, اب تو یہ دے ہیو ٹو اون اٹ. نہیں ہم اون کرتے ہیں ہم ہر چیز کو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت سیریس آواز اٹھاتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں جی وہ تو آواز تو اٹھائی جا رہی ہے, اس کا ایک طریقہ ہے کہ اتنی جلدی آپ دیکھیں قسم کی بات ہے, لاشوں کے اوپر ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں. لاشوں پہ سیاست نہیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, میری ایک بات سن لیں کہ جن کے گھر سے لاشیں نکل رہی ہیں وہ میجر وہ فورسز کے لوگ ہوں, ابھی آپ بار بار ہم 23 FCL کا, وہ ہوں معصوم بچے ہوں, عورتیں ہوں, مندر میں ہوں, چرچ میں ہوں, سب پاکستانی ہیں. کسی کا بھی خون کا ایک قطرہ بہے ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا ایک منٹ جی ہم آج بھی لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر میں حکومت کو کیوں ذمہ دار کہتا ہوں, حکومت ان کو بلوائے 4 جماعتیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, عمران خان صاحب, جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون, ان چاروں کو جب تک یہ کلیئر نہیں ہوں گے اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے, آپ اس طرح لاشیں اٹھاتے رہیں گے. سر آپ کٹھے کریں نا لوگوں کو, اتنا ان کا کلیئر کانسیپٹ ہے. معذرت سے آپ کو بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے میں کہہ دوں آپ کی بات ہائی جیک کو چلی گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ میں ابھی یہ بات شروع کر دوں کہ یہ جو مشورے آج آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ آپ نے اپنی حکومت کو کیوں نہیں دیے, یہ یوزلیس بات ہوگی, اور نہ لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں. لوگ الٹا ہمارے مذاق اڑاتے ہیں, وہ ریموٹ اٹھاتے ہیں, چینل چینج کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو ایسے عجیب سی بحث ہو رہی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایک دوسرے کو الزام دینا یا کیڑے نکالنا بات ختم ہوگی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, وہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تقریر صاحب کی آپ نے بات سنی, یعنی یہ حکومت کا بھی حصہ ہے, یہ طالبان کی طرف سے نامزد بھی ہوئے اس کمیٹی میں یہ آئے نہیں. اگر ہوتے تو میرا خیال ہے بہتر اور مؤثر کردار ادا کرتے. یہاں بیٹھ کے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ بامانی, بامقصد, فروٹفل گفتگو اگر کمیٹی کا ممبر بن کے کی جا سکتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ نہیں ہو سکا, انہوں نے نہیں آپٹ کیا, ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں, اور یہ ماشاءاللہ فرماتے ہیں جی کہ یہ ہمارے لوکل قبائلی ٹریڈیشنز ہیں, یہ ہیں. میرا خیال ہے اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے ٹریڈیشنز اور ان چیزوں کو چھوڑ کے بہت اوپر کنفیوژن رہے گی, مذہبی جماعتوں میں یہ کنفیوژن رہے گی. یہ مسئلہ اسی لیے ابھی تک ہمارے سر پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. نہیں, میں سیاسی جماعت صاحب نے کہا کہ ہماری ابھی آپ جماعت اسلامی کا بیان سنیں, گارڈین کو انٹرویو جماعت اسلامی کا بیان آپ سنیں, ان کے جو چیف ہے ان کا بیان سنیں. میں ڈاکٹر صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ, طالبان کمیٹی نے ہمیں نامنیٹ کیا, ہم طالبان کے ریپرزینٹیٹیو نہیں, وہ ہمیں نامنیٹ نہیں کر سکتے, ہم پاکستانی پولیٹیکل سٹرکچر کا حصہ ہے, وی ڈو ناٹ اسپیک فار دیم. آئی ریپیٹ, دوسری بات یہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت کے 110 مشورے ہم دیتے ہیں, ایک مانتے ہیں ایک نہیں مانتے ہیں, لہٰذا وہ ان کا ڈسکریشن ہے نواز شریف صاحب کا کہ یہ میکینزم اس سے اچھا ہے. لیکن ہم صرف یہ یاد دلانا چاہتے ہیں جو میکینزم ہم نے سجیسٹ کیا تھا, خود نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا اسی کانفرنس میں, کنونشن سینٹر میں, کہ وہ طالبان نے آپ کو نامزد کیا تھا, تب آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا, کیونکہ تب مولانا فضل الرحمان کو فضل الرحمان نواز شریف کو اور ان کو نامزد انہوں نے کہا تھا کہ یہ خود کنونشن سینٹر میں نواز شریف صاحب نے اس جرگے سے وعدہ کیا تھا, وہ آئے تھے کہ آپ فاٹا میں ریفارم کریں اور پیس لائیں. پھر ہم نے سب سیاسی لیڈرشپ نے انکلوڈنگ نواز شریف صاحب اور ہم زرداری صاحب پہ وعدہ خور کا الزام لگاتے آ رہے ہیں, تو پھر آپ آج کیا ہوں گے؟ میں ایک ریکویسٹ کروں گی, ہم سب سے اس وقت سے ابھی تک ہم نے تقریباً آدھا شو ہمارا ہو گیا ہے, کوشش کریں کہ ہم نہ ان کو اب کہیں کہ آپ نے غلط کیا, مجھے بتا دیں ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں, طالبان سے جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سینئر رکن ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, انہوں نے ابھی یہ بیان دیا ہے کہ مذاکرات کے دوران انہوں نے نہیں کہا کہ وہ آئین کو نہیں مانتے. جب ان سے بات چیت ہو رہی تھی, طالبان آئین کے تحت ہی مذاکرات کے لیے تیار ہوئے تھے.
انہوں نے بعد میں کہا کہ مذاکرات آئین اور قرآن کی سنت کی روشنی میں کیے جائیں. They said it later. رحیم اللہ یوسف زئی نے یہ بھی کہا کہ مذاکراتی عمل میں آئین، قرآن اور شریعت پر کوئی تعطل نہیں ہوا. حالیہ فضائی کارروائی کے بعد طالبان نے آئین کو نہ ماننے کی بات کی ہے. سو لیٹ می کلیریفائی، جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بات پہلے طے ہو جانی چاہیے تھی، یہ ہو گئی تھی طے. دس از اے نیو ڈیولپمنٹ ناؤ. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا جو وہ ہے اوپینین ہے، وہ یہ ہے، اس معاملے میں جو ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جی دونوں کام جو ہیں، دیکھیں ہم ادھر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن آئے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہم ایک پارٹی چاہتی ہے دوسری نہیں چاہتی ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ آپریشن ہو چاہے وہ ٹاکس ہوں، ان کو بڑے میچور طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. اس میں جلد بازی کا کام نہیں ہے جی. یہ دیکھیں لوگوں نے اس میں ڈیکیڈز لگا دیے ہیں اپنا ایک چیز کو ریزالو کرنے میں. ہم اتنے امپیشنٹ لوگ ہیں کہ ہم ایک سیٹ بیک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی مذاکرات ختم. ایک چیز کہیں کسی نے نہیں کہا کہ مذاکرات ختم، انہوں نے کہا کہ مشکل ہے، ڈیڈ لاک کا شکار ہے. ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. نہیں تو ٹھیک بات ہے، اچھی سوچ ہے. ہم کہتے ہیں مارا ہے فوجیوں کو تو جا کے اس جگہ کو بھی ٹھکانا، یہ ہوتا رہے گا جی. یہ ہوتا ہے، نہیں غلط ہے، بالکل غلط ہے. اس میں نہ کرتے حملے ہم بالکل نہیں. اور وہ جو فوج میں بھیجا ہے جس ماں نے اپنے بچے کو، ادھر جنازہ جائے گا، اس کو ہم کیا کہیں؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نو میں شاید آپ کی بات سمجھا نہیں یا آپ میری بات نہیں سمجھیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو بھی یہ ہوا ہے یہ تو بدقسمتی ہے. چاہے وہ فوج کا سپاہی ہو، جوان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اتنی قیمت ہی جانے ہیں ساری. چاہے کوئی بھی کون ہو، نہیں چاہے بھی جی. نو آئی ایم ٹاکنگ آف سویلینز جی. جو سویلینز کریں نا دونوں کے اندر. ہاں بالکل، ہم سویلینز کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم فوج کو بھی شامل کر رہے ہیں. جسم جائے گا اس کے گھر تو کم سے کم اس کی ماں کو یہ تو پتا ہوگا کہ فوج میں جا کے حملے کا بدلہ لے لیا ہے. جی یہ فوج کا کام ہونا چاہیے، یا وہ کہیں کہ نہیں ابھی مذاکرات نہیں. یہ دیکھیں یہ دونوں سلسلے چلتے رہیں گے. اس میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یا مذاکرات ایک ہی ٹریک پہ ہوتے رہیں گے اور یا آپریشن ہوتا رہے گا. یہ دونوں چیزیں چلتی رہیں گی بدقسمتی سے. لوگ مرتے رہیں گے بفور اٹ گیٹس انٹو سم. مجھے بریک کی طرف جانا ہے، لیکن کوئک سوال جو انہوں نے اٹھایا، اور یہی بات پروفیسر ابراہیم نے بھی کہی ہے کہ کیا آپ اور فوج ایک پیج پر ہیں؟ کچھ دنوں پہلے میاں نواز شریف نے کلیریفائی کیا، ابھی اس وقت جو سرجیکل سٹرائکس ہوئی ہیں کیا آپ لوگ کے کہنے پر ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے اگر یہ بیان آتا ہے یا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت اور فوج دو مختلف پیجز پہ ہیں، تو یہ سراسر کنفیوژن پھیلانے کے مترادف ہے، اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنانے کے مترادف ہے. ابھی آپ نے خود یہ بات کی اور میں آپ کے پروگرامز میں 2 سے زائد مرتبہ یہ بات میں کر کے گیا ہوں کہ جب سے یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے، فوج کی ان علاقوں میں جو روٹین کی موومنٹس ہیں وہ بھی فوج نے بند کر دی کہ یہ تاثر نہ جائے کہ ہم کسی آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ایک پیج پہ ہونا اور کیا ہوتا ہے. پھر یہ جب یہ مذاکرات کی بات ابھی اس نتیجے پہ پہنچی، اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ صرف ان 23 جانوں کے لیے FC کی، اس سے پہلے ہزاروں جانیں، ایک جان قیمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باقاعدہ مذاکرات باقاعدہ مکمل کچھ اور ہی بات کی گئی. سنیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ کمیٹیز میں مذاکرات یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئے ہیں. اس سے پہلے اس طرح باضابطہ مذاکرات کبھی نہیں ہوئے. اور مذاکرات کے دوران جب امن کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ جو ہے جانوں کا نقصان کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، اس لیے یہ ان سے منفرد میں سمجھتا ہوں صورتحال ہے. صورتحال کے مطابق چلنا ہوتا ہے نا. ٹھیک سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. کل منور حسن صاحب نے کہا کہ ایک اور پارٹ بھی ہے اس ساری کہانی کا، اور وہ یہ کہ جو لیٹر لکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے 23 فوجیوں کو شہید کیا، اس سے پہلے کا پارٹ ہے. We will talk about it after break. Keep watching 8 PM with Ferry Hadris. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے آپریشن کی طرف. تو لگ رہا ہے جاتے ہوئے، مگر ایوری سیز کہ آپ کم سے کم امن کو ایک موقع ضرور دیں. آخری ایک کوشش لگ رہی ہے تو اس کے اوپر پیشنس دکھانا بہت ضروری ہے. اسی کی جو اس تھاٹ کی جو میجر ایک پارٹی ہے جماعت اسلامی، ان کے لیڈر کا کہنا یہ ہے کہ طالبان جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین اور بچیاں ادھر کسٹڈی میں ہیں یا ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو اس بات کو بھی دیکھیں. ڈو یو ایگری؟
میرے خیال میں اگر اس طرح ان کے ایلیگیشن سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. حکومت کے پاس بہت سے وسائل ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں شاید ہینوس کرائمز میں نہ ہو اور پک کیے گئے ہوں اور پھر ریلیز نہ کیے گئے ہوں, اس کا چانس ہے. ابھی کراچی میں جو MKM نے خود الزام لگایا پولیس پہ کہ ان کے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے. تو اس طرح ایلیگیشنز لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے اطلاعات ہیں؟ اب میری اطلاعات نہیں. آپ کو کچھ پتا ہے کن خواتین کن بچوں کی کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے جی کہ جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ کنفیوژن نہیں پھیلانی چاہیے. آپ کھل کے بات کریں, فیکٹس پہ بات کریں. اگر جماعت اسلامی کے سربراہ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں تو میڈیا پہ لے کے آئیں, بتائیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی بھی شخص کسی جرم میں ملوث ہے یا نہیں ہے, اس پہ الزام ہے جو بھی ہے, لیکن اس کی گھر کی خواتین کا یا ان کے بچوں کو دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ انہیں ڈیٹین کر سکیں, ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں. آپ اس کے بھائی کو نہیں ڈیٹین کر سکتے. یہ تو خواتین تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نے تو کبھی نہیں اس طرح دیکھا کہ ان کی فیملیز کو ہراسمنٹ اس طرح کی ہوئی ہو. اگر ان کے پاس, میری نالج میں تو, میرے علم میں تو نہیں ہے, لیکن اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جماعت اسلامی کے چیف کے پاس, تو وہ بجائے کنفیوژن پھیلانے کے وہ میڈیا کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آئے. اگر بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لوگ لاپتہ ہیں, تو باقاعدہ اپنی لسٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں, ان کا تعلق اس علاقے سے ہے اور یہ لاپتہ ہیں. تو لہٰذا اس وقت جیسے میں نے کہا کہ کنفیوژن پھیلانے کا وقت بالکل بھی نہیں ہے, بالکل کلیئر ہونا ہے ہمیں, اور یہی آگے بڑھنے کی اور کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک پیش پہ ہوں. آپ فوج کی اور حکومت کی بات نہ کریں. ایسی کوئی لسٹ ہے میرے علم میں تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ایسی کوئی لسٹ ہے, یا کوئی لوگ ہیں ایسے, یا کوئی ایسے لوگ ہیں, یا کچھ لوگوں کو کسٹڈی میں مارا گیا ہے. کیونکہ جب 23 فوجیوں کو شہید کرنے کی بات ہوئی, اس خط میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مت ماریں اور آپ ان کو ماریں. دیکھیں جہاں تک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا تعلق ہے وہ بالکل ایک الگ بات ہے کہ اس کے اوپر الزامات لا انفورسنگ ایجنسیز پہ مختلف جماعتوں کے لوگ بلوچستان سے دائیں بائیں سے لگتے رہے ہیں کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے, مسک شدہ لاشیں مل رہی ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ان لوگوں کی جو خواتین یا بچوں کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس وہ معلومات ہیں وہ سامنے لائی جانی چاہیے. یہ زیادتی کی بات ہے, کوئی بھی اس کی تائید نہیں کرتا کہ کسی کی فیملی کو جو ہے وہ آپ ڈیٹین کریں. نہیں فریہ, میں طارق صاحب کا میں سمجھ نہیں کہہ رہے ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. حکمرانوں کو کس بات کا خوف ہے, کس بات کا ڈر ہے, کسی بات کا خوف نہیں. میں بات غلط کر رہے ہیں نا, آپ طریقہ کار غلط ہے. آپ صحیح کر لیتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, آپ سٹیک ہولڈرز کو بلوانے میں آپ کو کیا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایک لائسنس دے دیا گیا تھا کہ آپ جائیں, بے شک ہمارے ہزاروں لوگ مرتے رہے, آپ کہیں ہم ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. آپ نے خود کہہ دیا کل چوری نثار علی صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ اب دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اب آپ کو اس بات کا پتہ کہ آپریشن بھی شروع ہو گیا. آپ یہ تمام چیزیں جب ابھی دیکھیں نا اچھا صاحب چلیں جی ٹارگیٹ آپریشن ہو رہا ہے جی. ایک منٹ مجھے بات کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے کہا کنفیوز نہ ہو گئی ہے کچھ زیادہ ہی, لیکن دیٹس بیکاز اٹس اے اسٹیٹ ایشو. میں کلیئر کر دوں سب بات کر لینے دیں. لیٹس بی کلیئر. لیکن ابھی اچکزئی صاحب حکومت کا حصہ بھی ہیں اور ان کی پالیسی کی تنقید بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب یہ اپنی پالیسی کچھ اور کہتے ہیں, وہاں پہ کچھ اور کہتے ہیں. بات کر لینے نا. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک دفعہ دوبارہ بلوائے. یہ باتیں آ رہی ہیں کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے, یہ باتیں اسمبلی کے اجلاس میں دوبارہ آپ کو کانفیڈنس میں لیں گے. آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب وہاں کھڑے ہو کے کوئی اور بات کرتے ہیں. خورشید شاہ صاحب نے جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے یہ اس کی بات صاحب بھی کچھ وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. آرگومنٹس ہو جائیں گے میری بات سنیے. بالکل, لیکن ہم لیں گے آپ کو بالکل اسمبلی میں وزیراعظم کانفرنس میں لیں گے. اس بات کو ختم کر آگے ایک لائن ڈرا آپ نے یہ ابھی اس اجلاس میں لیں گے انشاءاللہ. کس اجلاس میں؟ ابھی اجلاس 24 تاریخ. اچھا مجھے بات بتائیں, کیا اس ایشو سے بھی زیادہ کوئی اہم ایشو اس وقت ہے کہ آپ نے جب کمیٹی بنائی اس وقت کسی کو اعتماد میں نہیں لیا؟ بھائی اگر مذاکرات آپ کے کامیاب ہونے ہوتے, جو گارنٹرز مانگے تھے طالبان نے وہ کون تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, جماعت اسلامی تھی, اور میاں نواز شریف صاحب تھے. آپ ابھی خود وزیر اعظم بن گئے, سن تو لینا, آپ لیڈ خود کرتے, خان صاحب اس کے درمیان ہوتے, بیٹھ کے ہم لوگ ڈائلاگ کرتے. آپ نے کہا نا لاشوں پہ سیاست, میں اس کی تو تائید نہیں کرتا. نہیں میں ایک جملہ ہے, میں اس کی تائید تو نہیں کرتا لاشوں پہ سیاست میں, لیکن میں اس کی تائید ضرور کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے اس ایشو پہ سیاست ضرور ہو رہی ہے. بہت ادب سے اچکزئی صاحب جو سیاست کرتا ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ انسان ہے, وہ پاکستانی ہے. جو دہشت گردی کے ایشو پہ سیاست کرتا ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ انسان ہے نہ پاکستانی ہے. ان کی پارٹی اس علاقے میں موجود ہے, سب سے زیادہ روٹس ان کی اس علاقے میں موجود ہیں جہاں سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے. اب ان کی کچھ سٹیکس اور ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت اس صوبے میں ہے جو سب سے زیادہ سوری زدہ ہے, دہشت گردی کا شکار ہے, ان کی سٹیکس کچھ اور ہیں.
ان کی سٹیکس چونکہ بالکل مختلف ہے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس سے اوپر آنا پڑے گا. یہ ہونا چاہیے نہیں ہو رہا نا. آپ کے ساتھ ہر بندہ اپنی سیاست پہلے میری بنیاد کیسے مضبوط ہو پولیٹیکلی، میں یہ نہیں کہنا اس کے بعد پھر اوپر آنا پڑے گا. خود مان رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم وہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہیں، خود مانگ رہے ہیں، وہاں پہ ہماری پارٹی ہے. آپ ہیں اس میں تو کوئی رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ہم یہ کمیٹی بنا رہے ہیں، ہمیں بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہم نے کہا ہے کہ آپ کمیٹی کے ممبرز ہیں، ان کے نام میڈیا پہ آ گئے، انہوں نے کہا ہمیں ابھی میڈیا سے پتہ چل رہا ہے. اب ہم کیا رول، جب ہم سے چھپا کے کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے جس دن یہ کمیٹی بنی شاید گیلری میں تھے، اگر میں نے آپ کو دیکھا ہو. میں آدھا گھنٹہ پہلے مجھے مولانا صاحب کو بتا دیا گیا. مولانا صاحب کی جو تقریر تھی، ذرا اس کی کلپنگ نکالیں. پرکاش صاحب ہمیں بتا دیتے ہم آپ کو اچھی پارٹیاں ہیں جو حکومت اپنی کنفیوژن کی حالت دیکھ لیں. دیکھیے کوalition پارٹنر کو آپ جو ہے بتا کے نہیں جا رہے ہیں. تو لیکن اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھی بتا دیا، اب اس میں بھی کیا مسئلہ ہے؟ اب تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کی نہیں کر رہے. ابھی آپ نے کہا ہم تو ان کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن تحفظات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، مذاکرات ہم گائیڈ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے ماننا ہے ان کی مرضی ہے، لیکن ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ایڈوائس دے رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. مجھے ضرور یہ بات بتا دیں، سارے کنفیوژن کو پھیلا رہے ہیں. سارے یہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تمام اسٹیک ہولڈروں کے ٹیبل پہ اکٹھا کر لیں، ختم ہو جائے گی. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دل سے مذاکرات کریں، آپریشن کے لیے بہانے کے طور پر، ڈکوائے کے طور پہ یہ نہ کریں. وہ لوگ ہیں جو حکومت کا حصہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی ایلیگیٹ کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کر رہے. اب کون کر رہے ہیں؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ نہ ہو آپ لوگوں کی آپس کی کنفیوژن میں، پھر تبھی جب ظاہر ہے کہ لوگوں کا خون بہے گا تو پھر اس کے جواب میں سچ بتائیں، سچ بولیں، سب کو بتا دیں کہ کیا معاملات کیا ہے اصل کے اندر. سب کو اکٹھا کر لیں اس ٹیبل کے اوپر. ابھی آپ کا خیال ایک اور اے پی سی کال کریں. اے پی سی کال کرنے کی پارلیمنٹ ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں ہو گیا بات، کیا اس کو کرنے کی بات ہے دوبارہ. میں کہہ رہا ہوں لیں گے آپ کو کانفیڈنس. So now what do you suggest? How do we move forward from here? دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم سب کو حکومت کے پیچھے ہونا چاہیے، جو کہ ہم ہیں، چاہے وہ اے پی سی ہو چاہے ابھی ہو. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیڈ انہوں نے لینی ہے، انہوں نے ڈیسیجنز لینے ہیں اپنے کنسلٹیشن کے ساتھ، لیکن لیڈ رول ان کا ہے. فیڈرل حکومت کا رول یہ ہے کہ انہوں نے وہ کرنا ہے، ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. چاہے وہ غلط کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں ہمیں دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ چاہے وہ مذاکرات تو ٹھیک ہے، وہ تو کامیاب اللہ کرے کہ ہو جائیں، لیکن ان کیس نہیں ہوتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ یہ سرجیکل سٹرائکس جو ہوئی ہیں 2 دن پہلے، وہ سب آپ کو پتا ہے کہ کے پی میں کتنے انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ادھر پشاور کی طرف آ گئے ہیں. بالکل چوک ہو گیا اپنا جو پشاور کا جو شہر ہے. تو کچھ کے سٹیک جس طرح کہہ رہے تھے، کچھ صوبوں کے سٹیکس کم ہیں، سارے ملک کے ہیں سٹیکس، لیکن کچھ کے بہت زیادہ اور امیجیٹ ہیں. تو اسی کی بات ایگزیکٹلی انہوں نے کی ہے کہ اپنے سٹیکس کو دیکھ کر بات کی جا رہی ہے، نیشنل انٹرسٹ کو. آپ بات کرتے نا بھائی جی، اس وقت تو پاکستان کے عوام نے امام بنایا ہے یہ لیڈر بنے، یہ لیڈر بنے، یہ جو فیصلہ لیں گے پوری قوم فیصلہ لیں. نہیں تو سجیشن لیں گے تو دیں گے. سجیشن 2 ستمبر کے بعد لیجیے، انہوں نے پوچھ لیں ان سے. اس میں ہمارا کام ہے ان کو سپورٹ کرنا. اچھا شہید بھائی صاحب، جب کل بھی جوہر نثار نے کہا کہ ہماری تقریر تک تیار تھی آپریشن کی، مگر ریسٹرینٹ دکھایا، لیڈرشپ دکھائی، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم بات چیت کریں گے. ابھی بھی دے آر اسٹل اوپن ٹو ڈائلاگ. جی آپ کی فل سپورٹ ادھر نہیں ہونی چاہیے. ان کو کوئی نہیں کہتا جو ہماری فوج کو مارتا ہے، وہاں پہ آ کے جو لیوک وارم ہو جاتی ہے. نہیں، ہماری پارٹی نے بڑا اسٹرانگلی پروٹیسٹ کیا ہے ہمارے فوجیوں کو. بولے ان کو، لیکن ادھر تو بولا کریں جو آپ کے لوگوں کو مارتے ہیں. نہیں، ہمارے لوگ، ہم تو اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے لیڈر نے کنڈیم کیا ہے، ہماری پارٹی نے کنڈیم کیا ہے کہ جو یہ ایف سی کے اہلکاروں کو مارا گیا، بہت ہی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو فیصلے ہیں وہ طے ہو گئے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ بار بار کیوں وہ کر رہے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کس سے بات چیت کریں؟ ہو سکتا ہے بات چیت سے مسئلہ نہ حل ہو سکتا ہو. آپ لوگوں کو کیوں اتنا یقین ہے کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ پہلے اس کو ایگزاسٹ تو کریں، اس آپشن کو ہمیشہ. کس طرح کریں؟ کیا ہوگا تو ایگزاسٹ کی آپشن؟ جب گورنمنٹ پوری طریقے سے آرگنائز طریقے سے اور ایک بڑے کلیئر ذہن کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی
اور وقت کے ساتھ ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ جی اتنا جلدی ابھی کتنا ہوا ہے, 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے جی نیگوسیشنز کو سٹارٹ ہوئے, اور ابھی سے ہم اس نتیجوں میں پہنچ گئے ہیں کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں, آپریشن ہونا چاہیے. یہ اممیچورٹی کی نشانی ہے. مذاکرات کا آغاز ہوا ہے, 2800 بم دھماکے, یہ جی 5885 لاشیں ملی ہیں, یہ ہوتا ہے, ابھی سٹارٹ ہوا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے میرے بھائی, یہ ہوتا ہے. مذاکرات کے لیے کوئی ڈیکورم بہیویئر کچھ تو ہوتا ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی آپ کو مکے مارے جائے, آپ کہیں نہیں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ تو دیکھیں جی, یہ سب کام جو ہے نا, ہم نے کہا ہے ہم تو ان کے ساتھ ہیں, ان کی پوری قوم ان کے پیچھے ہے. یہ جو اب تو مسئلہ ہی ڈفرینٹ ہوگا, اب تو وہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مان رہے. اب بتائیں. نہیں, وہ صرف کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جہاں آپ کی سیکورٹی فورسز ملیں گی ہم حملہ کریں گے, ہم آپ کے آئین کو نہیں مانتے, ہم آپ کی عدالتوں کو نہیں مانتے. دیکھیں جی, یہ کال کس کی ہے جی, ہو از گوئنگ ٹو میک دیٹ ڈیسیژن کہ جی اب آپریشن ہونا چاہیے یا مذاکرات کو کنٹینیو کرنا. آپ بتائیں مجھے کس کی کال ہے یہ, جی کس کی کال ہے یہ فیڈرل حکومت کی, پاکستان مسلم لیگ نون. سیاسی ہیں جی, آپ لوگوں کا سب کا پریشر ہے ان کے اوپر. نہیں, ہم نے تو کوئی پریشر نہیں ڈالا, ہم اپنے سپورٹ کر رہے ہیں جی, ہم پورا حکومت مخلص نہیں ہے. میں آج بالکل کھل کے بات کرتے ہیں, حکومت کو بلانا چاہیے سب کو, اور سب کو ایکسپوز کرنا چاہیے, سیاست کرتے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. وہ بات بس صاحب آپ لیڈر بنے سر, آپ لیڈر بنے, آپ چند چیزیں رٹ کے آ گئے ہیں, چوتھی دفعہ وہی بات کر رہے ہیں. میں چوتھی دفعہ کر رہا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ایک ایک لمحہ پچھلے اجلاس میں آپ کی کانفرنس میں لیا, پچھلے اجلاس میں جب کمیٹیز بنی, آپ اپنے لیڈر سے جا کے پوچھیں, سب نے مکمل سپورٹ دیا, اسی کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آج اگر یہ آپریشن کا اعلان کر دیں, آپ ان کے ساتھ ہیں, آپ ہوں گے ان کے ساتھ, ہم بالکل سپورٹ کریں گے. اگر یہ کہہ دیں ہم نے آپریشن کرنا ہے, بالکل ول یو سپورٹ ذمہ کے خلاف کارروائی جو ہے وہ حق حکومت کا, لیکن اس میں ہم معصوم لوگوں نہ مارے جائیں, یہ ہمیشہ. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, اور مذاکرات کو پوری حد تک لے جانا چاہیے. ویری گڈ ایکسرسائز. یہ ہوا تھا کہ پہلے تمام لوگوں کو نکالا گیا تھا, نکالنے کے بعد اس میں یقیناً تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا, یہ کنسنسس یہاں پہ ہو گیا, آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, سب کو آن بورڈ کیا جائے گا, مشاورت سے ہوگا. جس طرح مذاکرات کا عمل مشاورت سے ہوا ہے, آپریشن کا آغاز بھی اگر ہوا تو وہ فیصلہ بھی مشاورت سے ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ فیصلے یہاں پہ نہیں ہوتے, یہاں پہ تو پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے نا. یہ جو لیڈرز یہاں پہ بات کر رہے ہیں میرے تمام بھائی, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہماری, میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں, رابطے موجود ہیں, لیکن یہاں پہ ظاہر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پروفیسر تو آپ کا پروگرام کیسے چلے. آپ کا کیا خیال ہے پروفیسر؟ نہیں سر, ابھی اس معاملے پہ ہمیں پروگرام نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سارے یہاں ایک ہی بات کرنا شروع ہو جائیں تو ٹاک شوز تو بند ہو جائیں. لیکن میں نے تو دنیا میں رابطے موجود ہیں. میں آپ کو میں آج بھی آپ کو وار کے اوپر جب ڈیسیژن لے لیا تھا ٹونی بلیئر نے تو سب ساتھ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جی وہ بہت ہی میچور لوگ ہیں, ان کی ڈیموکریسیز میچور ہیں, ان کی ایک ہسٹری ہے, ان کا ایک کلچر ہے. ہم لوگ بہت میچور ہیں, ہم نے میچورٹی کا ثبوت نہیں دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پورے کو جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو ہم آخری حد تک لے جائیں. جب نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر یہ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں, اگر یہ میکینزم فیل ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, اور مذاکرات کا یہ راؤنڈ فیل ہو جاتا ہے, ہمیں ایک اور راؤنڈ کے لیے جانا چاہیے. ہمیں ایک اور راؤنڈ کے لیے جانا چاہیے. یو تھنک وی شوڈ اسٹل ٹاک, اور اس میں کون پہ آپ شامل ہوں گے اس کے اندر؟ میں آپ کو بتاؤں جی, دونوں طرف سے ہوتے ہیں نا. ابھی اگر ان کی طرف سے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میں حکومت کا آپ کو موقف بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے مذاکرات کے لیے 1 قدم بڑھایا, ہم 10 قدم بڑھائیں گے. یہ ابھی کے بعد دوسرا تیسرا راؤنڈ, یہ کوئی باکسنگ تو نہیں ہو رہی, یہ تو ایک مسلسل عمل ہے. جب بھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کرتے, جب بھی مذاکرات کوئی بند نہیں دروازے بند نہیں بالکل کرتے. ایک بات دوسری بات یہ ایک ماننا چاہیے کہ اس پورے پروسیس میں کمزوریاں ہیں, اس کو نیکسٹ ٹائم ہم ریموو کریں گے. اب پوری کمیٹی, آپ پھر کہیں گے ہم تنقید کر رہے ہیں, پوری کمیٹی میں جو ہے ایسے لوگ شامل نہیں ہیں جو ولیج لیول پہ کوئی کنفلکٹ حل کیا ہو, تو آپ اتنے بڑے مسئلے سے کیا توقع کریں کہ وہ حل کر شامل ہونے چاہیے. اس کمیٹی کو براہ راست وزیر اعظم خود دیکھ رہے ہیں, خود ان سے ایکسپرٹیز کی بات کر رہا ہوں, ریزولوشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ولیج لیول پہ انہوں آپریشن ہوگا تو وہ جو بھی آپریشن ہوگا اٹ ول اسٹل بی لمیٹڈ آپریشن ان اے لمیٹڈ ایریا. کیا اس سے پیس آ جائے گا پورے پاکستان؟ میرے خیال میں نہیں. ڈو یو ایگری؟ اگر آپریشن سے ہوتے تو آج سوات اور باقی علاقے کلیئر ہو گئے. سوات از ریلیٹیولی پیسفل ویسے, لیکن پورے پاکستان میں آج دہشت گردی کی ہم بات نہیں کرتے. پر میں فریہ آخری بات کہہ دوں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ آنکھیں بند کرنے سے وہ بچ جائے گا, یہ آگ پھیل رہی ہے.
اور آگ پھیلے گی، نہ اس سے رائبنڈ محفوظ رہے گا، نہ منصورہ محفوظ رہے گا، اور نہ بنی گالا محفوظ رہے گا. یہاں پر خدا کا نام مانے کچھ محفوظ نہیں رہے گا. آپ نے 2010 میں کیوں نہیں کیا؟ جوان 2010 میں یہ لوگ اغوا ہوئے، آپ نے آپریشن کیوں ناکام ہوگا؟ آپ نے نہیں کیا. وہاں پہ کنسنسس کی ضرورت پر، یہ جو پارلیمنٹ کی ضرورت تھی، وہاں پہ ہماری مینڈیٹ کی ضرورت تھی. حکومت نے نہیں کیا. کر رہی ہے، وہ بندے مار رہے ہیں، حکومت منتیں کر رہی ہے. 3 سال سے آپ کی حکومت کتنی محنتیں کی ہیں ویسے؟ اچھا 9 ستمبر کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہ سنجیدگی کا 9 ستمبر کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ حکومت میں مجھے ان کا سوال آپ نے سنی، ہم سنی. اچھا اب یہ لاسٹ ٹائم فوجیوں کو شہید کرنے میں میسج کیا دیا؟ یہ آپ کے فوجی مارے ہوئے ہیں، اب بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے وقت میں امن تھا، آپ کے وقت میں امن تھا، آپ کے وقت میں امن تھا نہیں تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں کیا یہ اصل میں ختم ہوا، اس کے بعد یہ سارے کانسیپٹس ان کی پرائرٹیز کچھ اور تھی. وہاں پہ امن نہیں تھا، وہاں پہ جھنڈا نہیں لہرا رہا تھا، بالکل. وہاں پر فوج نے وہاں پہ آپریشن کیا. آپ کی ایکٹیویٹیز ہی آپ کی کوئی اور تھیں، آپ کی پرائرٹیز اور تھیں. آپ نے اگر کاشی کی ہوتا 3 سال تو ہم جو یہ ٹائم ویسٹ ہوا ہے، جو کمپاؤنڈ ہوا ہے. آپ دفاتر تو کھلوائے نا، بنی گالا لے اور کیپے کی میں جو ہم نے آپ نے کہا تھا کہ ہم طالبان کے دفاتر کھلاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں. I have to wrap up the show. Thank you very much, gentlemen. Last question آئے تھے yes or no. ابھی بھی مذاکرات کے لیے آپ امید نظر آ رہی ہے؟ بالکل جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بالکل ہونے چاہیے، What اور do you think? مذاکرات جو ہے واقعات سے اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. حکومتی کمیٹی کوئی مذاکرات نہیں ہے، مذاکرات کا مطلب یہ ہے. پہلے بتانا سنیں، حکومتی کمیٹی موجود ہے مذاکرات کے لیے. اگر طالبان کی طرف سے مذاکرات کی بات ہوئی، ہم سنجیدگی سے اس میں بات کریں گے، اور بغیر خون بہائے اگر امن لا سکے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اگر وہ کہہ دیں کہ ہم دہشت گردی کی کارروائیاں بالکل بند کر رہے ہیں، پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ 6 مہینے سے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں ہم آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، ہم جنگ بندی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہر آئے دن لاشیں گر رہی ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت خود اس کو لیڈ کرے. یہ بات بالکل درست کہی ہے، لیڈ کرے. فار جوائننگ می آن دی شو. بہت پرانی بات ہے، جب ہم پڑھا کرتے تھے بچپن میں دوسرے ممالک کی وارز کے بارے میں، تو میں سوچا کرتی تھی کہ کیسے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں جہاں پہ وار ہو رہی ہوتی ہے. آج ہمارے اپنے ملک میں ہمیں جنگ نظر آ رہی ہے. کوشش یہی ہے کہ جو بھی کیا جائے سنسیئرلی کیا جائے، اور اس کے اندر ہمیں نظر بھی آئے کہ کوئی اس کا رزلٹ بھی نکل رہا ہے. کوئی نہیں چاہتا خون خرابہ ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ ناحق خون بہے، لیکن اگر صرف ایک ہی طریقہ کار ہوگا امن لانے کا تو دین ویل ہیو ٹو ایکسرسائز آل دی آپشنز. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ حافظ.